अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। जब करबला की तपती रेत पर इमाम अली मकाम ने मजलूमियत का अलम बुलंद किया तो वक्त रुक सा गया, ज़मीन कांप उठी, आसमान रो पड़ा। ये कोई मामूली कुर्बानी न थी, यह हक व बातिल की पहचान थी, इंसानियत की महराज थी। इमाम अली मकाम ने सर कटवा कर भी सर बुलंद रखा और यजीदियत को हमेशा के लिए रुसवा कर दिया। उनके एक एक कदम में वफा थी, उनकी हर दुआ में उम्मत की फलाह थी। वो सिर्फ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न थे, वो हुर्रियत का लंबरदार, सब्र का पहाड़ थे जिसकी रोशनी क़यामत तक फैलती रहेगी। मुहर्रम की नवी शब यानी शब आशूर को करबला के मैदान में वो अजीम रात जो सब्र, वफा, इबादत और कुर्बानी की महराज बनकर रहती दुनिया के लिए मशअल राह बनी। 9 मुहर्रम 61 हिजरी की शाम जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, करबला की फ़ज़ा पर एक सन्नाटा छा गया, लेकिन इस सन्नाटे में ईमान की रोशनी और शहादत की खुशबू बिखरी हुई थी। दुश्मन की अफवाज पूरी तैयारी के साथ अतराफ में मौजूद थी और यजीदी सिपह सालार उमर बिन साद ने ऐलान कर दिया था कि कल यानी 10 मुहर्रम को इमाम अली मकाम और उनके साथियों पर आखिरी हमला किया जाएगा। इस ऐलान के बाद इमाम अली मकाम ने अपने भाई हज़रत अब्बास को दुश्मन की तरफ भेजा ताकि एक रात की मोहलत हासिल की जा सके। इमाम अली मकाम ने फरमाया, मुझे इबादत इलाही बहुत महबूब है, मैं चाहता हूँ कि कल के मार्के से पहले एक शब और इबादत कर सकूँ। उमर बिन साद ने थोड़ी देर तक ये मोहलत दे दी। ये मोहलत शब आशूर के तौर पर तारीख में रकम हो गई। इस रात इमाम अली मकाम ने अपने तमाम जानिसारों को जमा किया और एक बार फिर उनसे खिताब फरमाया। आपने फरमाया, दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन इस बात पर एक भी शख्स खैमे से बाहर ना निकला, बल्कि सब ने अपनी वफादारी, इश्क और जानिसारी का यकीन दिलाया। यानी शब आशूर की फ़ज़ा एक ख़ास रूहानी कैफियत से भरपूर थी। इमाम अली मकाम और उनके जानिसारों ने सारी रात नमाज, दुआ, तिलावत कुरान और मनाजात में गुजारी। हर खैमे से अल्लाहु अकबर और सुबहान अल्लाह की आवाज़ें आ रही थीं। हज़रत ज़ैनब अपने खैमे में दुआओं में मशगूल थी और बच्चों को तसल्ली दे रही थी। हज़रत अली अकबर इमाम अली मकाम के नौजवान बेटे बार बार इमाम से शहादत की इजाज़त मांगते और सजदों में गिर जाते। हज़रत कासिम बिन हसन ने भी इस रात अपने चचा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि वो भी मैदान में जाकर जान की बाजी लगाएंगे। हज़रत अब्बास और कुछ असहाबे खंदक के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे, क्योंकि इमाम अली मकाम ने हुक्म दिया था कि दुश्मन रात की तारीकी में हमला न कर सके। लिहाजा खैमों के अतराफ में एक खंदक खुदवाई गई थी जिसमें लकड़ियाँ और झाड़ियाँ रखी गई थी ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो आग लगाकर रास्ता बंद किया जा सके। इस दौरान हज़रत अब्बास दुश्मन के लश्कर की नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए थे। इमाम अली मकाम बार बार खैमों में जाकर बच्चों को सीने से लगाते, उन्हें तसल्ली देते और दुआएं देते। हज़रत सकीना इमाम के सीने से लगी हुई थी और पूछती थी कि बाबा क्या कल हम पानी पिएंगे? इमाम की आंखों से आंसू जारी हो जाते, लेकिन लबों पर मुस्कुराहट होती और वो कहते, सकीना सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। शब आशूर की एक और अहम रूहानी झलक ये थी कि इमाम अली मकाम ने अपने साथियों की रूहानी कैफियत को बुलंद करते हुए उन सबको शहादत की बिशारत दी। उन्होंने फरमाया कि कल तुम सब जन्नत के मेहमान होगे। सब इस खुदा के लश्कर शुक्रगुजार थे कि उन्हें इमाम वक्त के साथ शहादत नसीब हो रही है। इस रात हज़रत ज़ैनब और इमाम अली मकाम के दरमियान एक ख़ास मुकालमा भी हुआ। हज़रत ज़ैनब ने भाई से पूछा कि कल क्या होगा? इमाम ने फरमाया, ज़ैनब कल मेरे जानिसारों और मेरे अहले बैत एक एक करके सब शहीद होंगे, मैं भी शहीद हो जाऊँगा और तुम्हें कैदोबंद की सोबतें झेलनी होंगी। हज़रत ज़ैनब ने यह सुनकर अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, अगर दीन इस्लाम इमाम अली मकाम की शहादत से बचता है तो यही ठीक है। शब आशूर का एक और नाकाबिल फरामोश लम्हा वो था जब इमाम अली मकाम ने अपनी तलवार, ज़रा और इमामा तैयार किया और उन्होंने अपने घोड़े जुलजना को सराहा और कहा, कल तुम भी मेरे साथ दुआ करोगे। हर तरफ सब्र, रज़ा, यकीन और तस्लीम का माहौल था। कोई शकवा, कोई घबराहट न थी। सबको मालूम था कि कल वो आखिरी मार्का होगा, लेकिन उनके दिलों में खौफ की जगह यकीन, इश्क और हक की रोशनी थी। शब आशूर का मंजर तारीख का वो रोशन बाब है जिसमें इंसानियत की महराज, हक व बातिल का फ़र्क और कुर्बानी का आला तरीन नमूना मिलता है। इमाम अली मकाम और उनके साथियों ने उस रात ये साबित कर दिया कि अगर नीयत खालिस हो, ईमान मजबूत हो और मकसद हक हो तो दुनिया की कोई ताकत ना खौफ पैदा कर सकती है, ना हरा सकती है। यही शब हमें यह दर्स देती है कि अंधेरे जितने भी गहरे हों, हक का चिराग बुझाया नहीं जा सकता। फिर 10 मुहर्रम यौम आशूर तारीख़ इंसानियत का वो दिन आया जब करबला की ज़मीन पर इमाम अली मकाम और उनके वफ़ादार साथियों ने तारीख़ी कुर्बानी दी। जब ना सिर्फ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान किया, बल्कि हक़ व बातिल के दरमियान लकीर हमेशा के लिए वाज़ेह कर दी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी की सुबह
طلوع ہوئی تو کربلا کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ خیموں میں سجدے، دعا اور قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، جبکہ دشمن کے لشکر میں ہتھیاروں کی جھنکار اور جنگ کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا کی اور پھر انہیں جنگ کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک جانثار، جس میں قبیلوں کے سردار، جوان، بزرگ، غلام اور حتیٰ کہ نوبر بچے بھی شامل تھے، میدان میں اترے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ، حضرت حبیب بن مظاہرہ، حضرت زبیر بن کین، حضرت نافع بن بلال اور دیگر کئی جلیل القدر صحابہ نے دشمن کی صفوں میں ہلچل مچا دی۔ انہوں نے شہادت کو گلے لگایا مگر امام کو تنہا نہ چھوڑا۔ امام علی مقام ہر شہید کو خیمے کے قریب لا کر خود دفناتے یا حضرت زینب کے سپرد کرتے۔ ہر بار جب کوئی لڑتے ہوئے شہید ہوتا تو اہل بیت کے خیمے میں آہ و بکا کی لہر دوڑ جاتی، لیکن ساتھ ہی صبر اور تسلیم کرنے کی کیفیت بھی نظر آتی۔ امام علی مقام کے خاندان کے نوجوان جیسے حضرت علی اکبر، حضرت قاسم جو حضرت حسن کے بیٹے تھے، حضرت اون و محمد جو بی بی زینب کے بیٹے تھے، وہ بھی بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت علی اکبر جب میدان میں گئے تو امام علی مقام نے فرمایا، خدایا اس نوجوان پر گواہ رہنا جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ جب علی اکبر شہید ہو کر گرے تو امام نے دوڑ کر انہیں اٹھایا اور فرمایا، میرے جوان بیٹے، تیری جدائی نے میری کمر توڑ دی ہے۔ 10 محرم کا سب سے اندھوناک لمحہ وہ تھا جب حضرت عباس جو علمدار کربلا تھے پانی لانے کے لیے فرات کی طرف گئے۔ دشمن نے ان کے دونوں بازو قلم کر دیے، لیکن وہ مشق کو دانتوں سے تھامے امام کے خیمے کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں بنی ہاشم کا شیر کہا اور ان کی شہادت پر فرمایا، میرے بازو ٹوٹ گئے۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام کے خیمے کا علم زمین پر آ گرا اور بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے ایک ایک کر کے سب اہل بیت کو میدان بھیجا، حتیٰ کہ آخر میں امام خود تنہا رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح پر سوار ہو کر دشمن کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا، اگر تم مجھے قتل کرتے ہو تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ لیکن یزیدی فوج نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ امام علی مقام نے دشمن کے خلاف بھرپور جہاد کیا اور کئی نامور یزیدیوں کو جہنم واصل کیا، لیکن تعداد میں بھاری دشمن نے آخر کار چاروں طرف سے حملہ کیا۔ ایک ظالم نے تیر مارا، دوسرے نے نیزہ چلایا، تیسرے نے تلوار کا وار کیا۔ امام کے جسم پر 33 نیزے، 34 تلواروں کے زخم اور بے شمار تیروں کے نشان تھے۔ آخر کار شمر بن ذلجوش نامی بدبخت نے امام کے گلے پر بیٹھ کر انہیں شہید کر دیا۔ امام کا سر نیزے پر بلند کیا اور ان کے جسم پاک کو گھوڑوں کے سموں تلے پائمال کیا گیا۔ امام کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی، خواتین کو قیدی بنا کر اونٹوں پر بٹھایا گیا اور بچوں کو کوڑے مارے گئے۔ امام علی مقام کی بیٹی سکینہ اپنے بابا کی میت سے لپٹ گئی تھی، جنہیں زبردستی الگ کیا گیا۔ شہادت امام علی مقام نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہی حسینیت ہے۔ عاشور کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر حق پر ہو تو خاص سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ امام علی مقام نے دین محمدی کو بچا لیا اور یزیدی کا چہرہ تاریخ میں سیاہ کر دیا۔ یوم عاشور کربلا کی سرزمین پر انسانیت، قربانی، عدل، صبر اور وفا کا ایسا نقش چھوڑ گیا جو وقت کے ہر ظالم حکمران کے لیے ایک چیلنج اور ہر حق پرست انسان کے لیے ایک مثال بن گیا ہے۔ عاشور کے دن کی ہر گھڑی ہمیں اپنی جان، مال اور نفس کو خدا کی رضا کے لیے قربان کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کربلا صرف ایک مقام نہیں بلکہ ہر دل میں بسنے والا وہ پیغام ہے جو ظالم کے سامنے نہیں کہنے کی ہمت دیتا ہے۔ کربلا میں صرف تلواریں نہیں چلی، وہاں روحوں کا جہاد تھا۔ امام علی مقام کے ساتھی وہ تھے جو دنیاوی طاقتوں کے سامنے جھکے نہیں بلکہ سر دے کر سرخرو ہوئے۔ حضرت امام علی مقام نے ظلم کو طاقت سے نہیں بلکہ سچائی اور قربانی سے شکست دی۔ انہوں نے دکھایا کہ باطل چاہے جتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اگر حق والے ثابت قدم ہوں تو وہ باطل کو شکست دے سکتے ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ صرف اپنے خاندان کی قربانی نہیں دے رہے تھے بلکہ وہ دین اسلام کی اصل روح کو بچا رہے تھے، جسے یزید جیسے حکمران مٹا دینا چاہتے تھے۔ یوم عاشور کے بعد جب قافلہ اہل حر قید ہو کر کوفہ اور شام لے جایا گیا تو حضرت زینب نے اسیر ہو کر بھی پیغام کربلا کو زندہ رکھا۔ شام کے دربار میں حضرت زینب کا تاریخی خطبہ، جہاں انہوں نے یزید کو للکارا تھا، اور تاریخ وہ روشن باب ہے جس نے بتایا کہ حسین کا مشن شہادت کے بعد بھی جاری رہا۔ حضرت زینب نے فرمایا، یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں شکست دی؟ نہیں، ہم نے حق کے پرچم کو سر بلند کیا اور تو تاریخ کے اندھیروں میں دفن ہو چکا ہے۔ کربلا کا پیغام یہ بھی ہے کہ صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین اور بچے بھی اس جدوجہد کا حصہ تھے۔ حضرت سکینہ کی پیاس، حضرت زینب کا صبر اور قیدیوں کا کردار، سب نے اس پیغام کو مکمل کیا۔
کربلا کا یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حق کے لیے جدوجہد کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے. ان کا خون تاریخ کی بنیادوں میں جذب ہو کر نسلوں کو روشنی دیتا ہے. امام علی مقام نے وقت کے فرعون کو للکارا اور ہمیں سکھا دیا کہ سر کٹ سکتا ہے مگر جھکایا نہیں جا سکتا. قتل حسین مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور شاعر کے قلم سے یہ تحریر نکلتی ہے کہ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کا آغاز کریں. سیاسی محاذ پر تحریک انصاف کی پوزیشن بظاہر بہت کمزور نظر آ رہی ہے. واقفان حال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تصادم کی سیاست نے تحریک انصاف کو ایک ایسی سیاسی دلدل میں دھکیل دیا ہے جہاں سے اس کا فوری نکلنا تو مشکل دکھائی دیتا ہے. اور ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی اب تک جیل سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اب تو ان پر مزید گھیرا تنگ بھی ہو رہا ہے. ظاہر سانیہ 9 مئی اب تک تحریک انصاف کا سائے کی طرح پیچھا کر رہا ہے. سپریم کورٹ نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کو ستمبر تک 9 مئی مقدمات کے فیصلے کرنے کا حکم دے رکھا ہے. اور اب تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی بانی پی ٹی آئی کے 9 مئی مقدمات کے حوالے سے سخت موقف اپنایا ہے. جیسا کہ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس پہ قرار دیا گیا ہے کہ 9 مئی کے فسادات کے سلسلے میں قید بانی پی ٹی آئی پر عائد الزامات سے متعلق پروسیکیوشن کے شواہد جرائم کی سازش اور معاونت کی مترادف ہے. صرف یہی نہیں، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ بظاہر بانی پی ٹی آئی نے تفتیشی عمل میں تعاون نہیں کیا، تمام کیسز میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے. یعنی عدالتی فیصلے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی 9 مئی کیسز پر مزاحمت کر رہے ہیں اور اب یہی وجہ ہے کہ 9 مئی کیسز میں بانی پی ٹی آئی کی مشکل بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور دوسری جانب تحریک انصاف کی کے پی میں صوبے کی حکومت بھی گرنے کی بازگشت ہے. یہاں تک کہ پارٹی کے اندر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں، جس پر فیصل چودھری کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کرنا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور جب تک مقتدرہ ان کو رہے گی ان کی تبدیلی ممکن نہیں ہے. دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ آج پھر اس بات کو دہرا رہی ہیں کہ تحریک کا آغاز ہوگا اور تحریک 10 محرم الحرام کے بعد انیشیٹ ہوگی. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امجد علی خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. نیازی صاحب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، علیمہ بی بی ایک بار پھر ریائٹریٹ کر رہی ہیں کہ 10 محرم الحرام کے بعد تحریک انیشیٹ ہوگی، تو کیا یہ فیصلہ ہو گیا کہ انگیجمنٹ نہیں ہوگی، مذاکرات نہیں بلکہ مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا ہے پی ٹی آئی نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے نہ کبھی اپنی تحریک روکی ہے اور نہ کبھی مذاکرات کا راستہ یا مذاکرات کا دروازہ بند کیا ہے. ہمیشہ ہم بالکل اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوژن کوئی نہیں ہوتی. تحریک ہمیشہ چلتی رہتی ہے، ہماری جدوجہد چلتی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی تحریک بند ہوئی ہے یا ہم نے تحریک روک دی ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی مذاکرات سے پیچھے ہٹے ہیں. ہاں، ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم این آر او نہیں چاہتے. ہم جو مذاکرات ہیں وہ با مقصد چاہتے ہیں اور ان لوگوں سے چاہتے ہیں کہ جو اختیار رکھتے ہوں، جو فیصلہ رکھتے ہوں، جن کے پاس فیصلے کا اختیار ہو. یعنی آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں فرام ڈے ون. آپ کا پوائنٹ آف ویو تو یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے انگیج کریں گے، لیکن حکومت کے ساتھ انگیج تو کیا پھر باہر آ گئے. میری بات سنیں نا، آپ نے اس کو انٹرپریٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملایا. میں کہتا ہوں جو اختیار رکھتا ہے وہ کوئی بھی ہے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کے لیے ہم ضرور بیٹھیں گے، لیکن جو ہے وہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم کوئی بیک ڈور سے اپنے لیے معافی تلافی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کیسز کو میرٹ پہ دیکھا جائے اور جہاں پہ پاکستان کی بات ہے اس کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. کیوں کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آئے گی، اکانومی بہتر ہوگی. ٹھیک ہے نیازی صاحب، دیکھیے کیسز تو آپ کی عدالتوں میں آئے گی. کیسز تو عدالتوں میں ہے. حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ایز فار ایز یور کیسز آر کنسرنڈ، یہ تو عدالت جانے اور آپ کا اپنا فیٹ جانے. دوسری طرف میں تو یہ کہہ رہا ہوں، جو آپ کہہ رہے تحریک چلتی رہتی ہے، کس تحریک کی بات کری ہے علیمہ بی بی جو 10 محرم کے بعد چلے گی؟ پھر تحریک تو آپ نے کہا چل رہی ہے نا، تو وہ کون سی تحریک ہے جو 10 محرم کے بعد شروع ہوگی؟ آپ کا یہ سوال بھی بڑا ویلڈ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عدالتیں کیا 26ویں ترمیم کے بعد ان کی وہ پوزیشن رہی؟ اب تو دیکھو، میں سمجھتا ہوں وہاں پہ پوری عدلیہ کے لیے بھی جو ہے سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ آزاد فیصلے دینے میں آزاد ہیں. آج لوگوں کی رائے سنیں، لوگوں کی بات. ہمیشہ آواز خلق نکارہ خدا ہوتی ہے.
اور آپ کا یہ کہنا کہ جی آپ کون سی تحریک کی بات کریں، میں نے پہلے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جد و جہد ہے وہ رول آف لا کے لیے ہے، پاکستان کی اکانومی کے لیے ہے، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے ہے، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے لیے ہے، اور پاکستان دیکھیں محرم کے بعد اس لیے کہا کہ اس کو ایک نئی شیپ کے طور پہ ہمیشہ، کیونکہ ایک سٹیپ ہوتا ہے، سٹیپ 1، سٹیپ 2، سٹیپ 3، اسی طریقے کے ساتھ اب ہم اس کو اگلے فیز میں لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا کہ 2022 سے لے کے مختلف مراحل آئے، مختلف تو اس تکالیف بھی فیز میں آئیں کیا گی۔ ہوگا نیازی صاحب، اس فیز میں کیا ڈائنامکس ہوں گی اس دیکھیں تحریک کے، دائرہ کار کیا ہوگا؟ اس تحریک دیکھیں سب سے پہلے تو ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم ایک پیسفل مائنڈ کے ساتھ اپنی تحریک کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہر شعبہ زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کے لیے پوری تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ نہیں، یہ تیاری کون کر رہا ہے؟ کیونکہ فرام ود ان پی ٹی آئی ہی ڈیوائیڈ اتنی زیادہ ہے۔ ایک اعلان علیمہ بی بی کر رہی ہیں، دوسرا بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں، وہ انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں، علی امین گنڈا پور مزاحمت کی بات کرتے ہیں، علیمہ بی بی تحریک چلانے کی بات کر رہی ہیں۔ تو یہ کون لیڈ کرے گا سر؟ یہ ڈیسیژن کس کا ہے جو پریویل کرے گا، اور ڈیسیژن لے کون رہا ہے؟ آپ کو میں نے اپنے پہلے آپ کے سوال کے میں نے جواب بھی دے دیا تھا، آپ نے پھر اس کو تھوڑا مختلف اینگل سے جو ہے جواب لینے کی کوشش کی، تو اب میں نے اپنا آپ کے پہلے سوال میں جواب دے دیا تھا اس کا، کہ ہم بوتھ سائیڈز، ہم نے نہ راستے اپنے تحریک کے روکے ہیں اور نہ مذاکرات کے دروازے بند کیے ہیں، تو سادہ سی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی اب خان صاحب نے کہا کہ اس تحریک کو میں جیل سے خود لیڈ کروں گا، اور اس کے لیے میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف تیاریاں کر رہی ہے، اور جہاں تک آپ کے یہ کہنا کہ جی ہمارے اندر کوئی اختلافات ہیں، نہیں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی ایک لارجسٹ پارٹی ہے، آپ اختلاف رائے کو اختلافات کا نام نہیں دیں۔ اس کی وجہ کہ آج سے 2 دن پہلے کے پی کے ہاؤس میں بیٹھ کے تمام لوگوں نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم پیٹرن ان چیف کی ہدایات اور ان کے زیر سایہ الحمدللہ ہم متحد ہیں اور متحد رہیں گے۔ دیکھیں نیازی صاحب، ابھی تک کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ خاصی کاؤنٹر پروڈکٹیو اس زمن میں ثابت ہوئی ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کی پوزیشن اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھی مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کے بعد۔ نمبر 2 یہ کہ اگر کے پی کی گورنمنٹ بھی گر جاتی ہے تو وہ مشینری جو آپ کے پاس اویلیبل تھی، ہم نے دیکھا کہ کے پی سے لوگ نکلتے تھے، اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے تھے، تو پھر وہ مشینری بھی موجود نہیں ہوگی، وہ سہولت بھی نہیں ہوگی، تو ان ایفیکٹیوٹی تو دونوں سائڈز پہ ہے۔ علی سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب 15 سیٹوں والوں کو آپ یہ سمجھیں کہ کیا انہوں نے 200 سیٹیں لے لی یا بھی اسپیشل سیٹ لے لی تو کیا نظریہ ختم ہو گیا؟ کیا ہماری جدوجہد ختم ہو گئی؟ کیا مہنگائی ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا۔ آج کیا لوگوں کو روزگار ملا؟ نہیں ملا۔ تو آپ اس کو جو عددی اور پھر اس کے مقابلے میں جتنا ظلم ہوا ہماری تحریک کے اوپر، پاکستان کی تاریخ میں اتنا کبھی نہیں ہوا، لوگوں کو گولیاں ماری گئی، لوگوں کو شہید کیا گیا، لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا، لوگوں کے اوپر کیسز بنائے گئے۔ اس کے باوجود بھی اگر آج بھی پاکستان کی 90% آبادی جو ہے وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، تو سمجھ لو کہ جتنا بھی جبر ہوا، فسطائیت ہوئی اور لوگ کھڑے ہیں، تو تحریک تو کامیاب جا رہی ہے۔ معذرت گورنمنٹ کے اگر ساتھ نیازی نہیں صاحب، چل پا جتنی رہی، کمفرٹیبل پوزیشن میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ابھی ہے شاید آج سے 1.5-2 سال پہلے نہیں تھی، یہ بھی تو آپ مانیں نا۔ کون سی مجھے بتائیں کہ کیا لوگوں کو روزگار مل گیا؟ سر ابھی آپ کا حفیظ پاشا احتجاج بھی صاحب، تو میری روزگار پہ بات نہیں ہے سن نا لینا، سر۔ ابھی میری بات مکمل ہونے دیں نا، ابھی آپ نے سوال کیا، میں جواب لے لیں۔ جی حفیظ پاشا صاحب کا ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک انٹرویو دیا، ذرا اس انٹرویو کو دیکھ لیں کہ آج غربت کی سطح سے تقریباً آپ کی 12 کروڑ آبادی نیچے چلی گئی ہے، 2 کروڑ لوگ آپ کے بے روزگار ہو گئے ہیں، آپ کا کسان مر گیا ہے، آپ کا مزدور غربت سے مر گیا ہے، نہ اس کو روزگار مل رہا ہے، تو آپ کیا اس کو کامیابی کہتے ہیں؟ یہ
परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट चल रही है। गवर्नमेंट चल रही होती तो आपके जो है वो टैक्स रेवेन्यू बेहतर होते, आपका जीडीपी ग्रोथ बेहतर होता। वो मुझे बताएं कहीं पे बेहतर है? तो हम जब छोड़ के 2022 में गए थे तो 6% पे था। आज आपकी लार्ज तो न्यायी साहब, माजरत के साथ ये आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं ये रियल इश्यूज है, जो एक कॉमनर के इश्यूज है। कितने किसानों को सड़कों पे आप लेके आए, कितने बेरोजगारों को सड़कों पे लेके आए। माजरत के साथ आपका जो इशू है वो ये नहीं है, आपका इशू अपने केसेस है, आपका इशू बानी पीटीआई है। तो ये जाहिर है ये प्रॉब्लम तो फिर होगा ना। एक आम जो तबका है फिक्र है, जिसको जाहिर है ये गजन पहुंचा है, ठेस पहुंची है, उसको मोबिलाइज करना तो अपोजिशन का काम था जो वो नहीं कर सकी। क्या हम किसान नहीं है? क्या हम मजदूर नहीं है? क्या हम मिडिल क्लास से ताल्लुक नहीं रखते? क्या हम टैक्स पेयर नहीं है? हम जरा बैरियर जो आपने आगे लगा रखे हैं, क्या अगर वो बैरियर आज हटा दे, आपको सड़कों पे सारे तबके नजर आए। आज जो गरीब मुलाजमीन के साथ जो कुछ हुआ, उनकी पेंशनें उड़ गई, उनके जो ग्रेजुएटीज उड़ गई, उनकी आज बच्चों के जो उनके रिटायरमेंट पे या उनके मेडिकल इशू पे उनको नौकरियां मिला करती थी वो उड़ गई, या उनके अमवात पे नौकरियां मिला करती थी वो उड़ गई। हम हर तबके की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन काश के ये जो बैरियर है, ये जुल्म के जो पहाड़ ढाए जाते हैं, कि जब वो लोग बाहर निकलते हैं जरा वो हटा के देखें, जरा खुला छोड़ें, फिर देखें कि लोग कितने आते हैं। आपको लाखों की तादाद में आपको हर चौक चौराहे पे नजर आएंगे। आप लोगों को निकालने में किस हद तक कामयाब होते हैं सर? रियल टेस्ट तो ये होगा, लेकिन यू हैव डिसाइडेड कि सड़कों पे आना है। पहले कहा लोग ऑलरेडी तैयार बैठे हैं। मैंने कहा जरा जो फस्तायत है वो जरा एक तरफ रखे ना, लोगों को जरा आने तो दें, फिर आपको नजर भी आ जाएगा कि हुकूमत या रियासत तो ये नहीं चाहेगी ना कि लोग सड़कों पे आ जाए। ये तो आपने निकालना है ना, ये तो आपका काम है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि यू हैव डिसाइडेड कि अब यही करना है या हुकूमत से एंगेज करना है? मेरी बात सुने, मैंने कहा आप फिर सवाल को फिर वहीं लेके आते हैं। मैं इसका जवाब आपको दे चुका हूं कि हम देखें, हमने हर ऑप्शन को ओपन रखा है, हमने कोई ऑप्शन बंद नहीं किए। हाँ, हम समझते हैं कि कौन कितना किस मामले में संजीदा है। दूसरा कि हम अपने आप को हर वक्त जो है वो हरकत में रखते हैं। और ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दायर स्ट्रैटेजी तो यही है कि तहरीक और मुज़ाकरात दोनों पैरेलल चलें, लेकिन अब तक पीटीआई इस इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के ऊपर अमल कर नहीं सकी है। अब कितना अमल होगा ये तो वक्त बताएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शहर कायद में एक और ज़मीन बोस हो गई है। शहर कायद का रोना वही पुराना है, क्यों अब तक इसको फिक्स नहीं किया जा सका और इमारतें क्यों गिरती चली जाती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर बात करेंगे। शहर कायद में एक और इमारत ज़मीन बोस हो गई है। मामला कुछ यूँ है कि कराची के इलाके लियारी में 6 मंजिला खस्ता हाल इमारत का सामना पेश है, जिसमें कई जानी नुकसान भी हुआ है, कई जानें भी गई हैं। अब ये ना सिर्फ 8 कीमती जानों की ज़िया का अलमिया है, बल्कि ये हमारे शहरी इंतज़ामी निज़ाम की खामियों, बल्दियाती इदारों की गफलत और गैर मनसूबाबंद जो शहरी तरक्की है उसका एक ज़िंदा सबूत है, जीती जागती मिसाल है। इस वाक़े में बच्चों और ख़वातीन समेत 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें और 100 से ज़ायद रज़ाकार भारी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने और मज़ीद अफराद को निकालने में मसरूफ़ हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक गिरने वाली इमारत में 6 ख़ानदान मुकीम थे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक खस्ता हाल, बोसीदा और ख़तरनाक इमारत में इतने ख़ानदानों को रहने की इजाज़त क्यों दी गई? क्या इस इमारत का मुआयना किया गया था? और अगर किया गया था तो क्या इसके ख़तरे को नज़रअंदाज किया गया या इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई? ये एक अफसोसनाक हादसा महज एक वाक़या नहीं, बल्कि एक वार्निंग सायरन है जो कई दहाइयों से शहर कायद की फ़ज़ाओं में गूंज रहा है, लेकिन इसे सुनने वाला कोई नहीं। लियारी का इलाका तारीखी तौर पर गुंजान आबाद, बुनियादी सहूलियात से महरूम और गैर मुनज़्ज़म तरक्की का शिकार रहा है। या ज़मीन की कीमतों में इजाफे, बढ़ती हुई आबादी और कम आमदनी वाले अफराद की ज़रूरियात ने इन इमारतों को जन्म दिया है, जो बज़ाहिर रिहाइश गाहें कहलाती हैं, लेकिन दरहकीकत ये मौत के कुएँ हैं। अब दूसरी जानिब इस साने पर डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो का कहना है कि गिरने वाली इमारत 3 साल कबल ख़तरनाक करार दी गई थी। इमारत 1974 में तामीर की गई। रिहायशियों को इमारत खाली करने के लिए कई बार नोटिस दिए गए, इमारत की बिजली और पानी काटा गया, लेकिन इसके बावजूद रिहायशियों ने खुद ही बिजली के कनेक्शंस लगा लिए, जबकि
میئر کراچی مرزا وہاب کہتے ہیں کہ مخدوش عمارت کو 4 مرتبہ سندھ بلڈنگ کنٹرول نے نوٹس جاری کیا۔ اس وقت ترجمان سندھ حکومت نادر گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نادر گبول صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ حضور، لیاری میں جو خستہ حال عمارت گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ ظاہر ہے اس پہ کفِ افسوس ملنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ خستہ حال عمارتیں گرنے کے واقعات آخر تھمیں گے کب؟ یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے، لیکن اس طرح کے واقعات پہ ہمیشہ ہم افسوس کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ مرنے والے جو ہے ان کے گھروں میں صف ماتم بچتی ہے، 1-1.5 ہفتے تک یہ خبروں کی زینت رہتا ہے، اس کے بعد سب بند ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری ٹیمز بار بار جاتی ہیں ان علاقوں پہ، ان بلڈنگز پہ۔ انفارچونیٹلی جو علاقے کے لوگ ہیں، جو بلڈنگ کے مکین ہوتے ہیں، وہ خود ہی ریزسٹنس شو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں اپنا گھر چھوڑنا۔ بہت دفعہ، تقریباً 5 دفعہ تو اسی بلڈنگ کو ہم نے ایویکیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ایوری ٹائم جو ریزسٹنس ملتی ہے ہمیں علاقے کے لوگوں سے، وہ ایک طرح سے پروٹیسٹ کیا رائٹس کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو وہاں پہ پھر ہماری ٹیمز کو بھی واپس ہونا پڑتا ہے۔ ابھی اس افسوسناک واقعے کے بعد امید ہے کہ علاقے کے لوگ خود بہتر سمجھیں گے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ گورنمنٹ کوئی چیز کہہ رہی ہے تو ان کی لیکن ظاہر ہے وہ تو تنگ آمد بھجنگ آمد ہے نا، سندھ گورنمنٹ کو بھی یا لوکل گورنمنٹ کو بھی کوئی متبادل فراہم کرنا پڑے گا نا۔ بہت سے لوگ ظاہر ہے افورڈ نہیں کر سکتے تو ان عمارتوں کا رخ کرتے ہیں اور جان پر کھیل جاتے ہیں۔ تو ضلعی انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ کوئی متبادل فراہم کرے گی کیا؟ جی، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ایسے بہت سارے علاقے۔ دیکھیں لیاری، کیونکہ میرا خود حلقہ انتخاب ہے، میرے جی نادر گبول صاحب، یہاں سے جانا نہیں چاہتے، یہاں سے موو نہیں ہونا چاہتے۔ ہم نے بہت دفعہ ان کو بولا ہے کہ غالباً نادر گبول صاحب غالباً جس جگہ پہ آپ ہیں وہاں پہ کوئی سگنل اسٹرینتھ کا پرابلم ہے شاید۔ نہیں، ابھی آپ جی نادر گبول صاحب، ہاں، تو ہم تو لوگوں کو یہاں سے ایویکیویٹ بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کی۔ لوگ نہیں سمجھتے، وہ اس طرح کا افسوس کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد امید ہے کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ گورنمنٹ ان کی بہتری کے لیے ہی ان کو کہتی ہے۔ متبادل بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے۔ کراچی کے جو دیگر علاقے ہیں، چاہے گڈاف ہو، چاہے ملیر ہو، چاہے کاٹھور ہو، وہاں پہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے بھی دی لوگوں کو، بٹ انفارچونیٹلی وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہوپ فلی یہ جو سانحہ ہوا ہے، بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہے، اس کے بعد دیکھیں یہ کوئی آج یا کل کا واقعہ تو نہیں ہے، یہ اوور نائٹ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی پر سوال اٹھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک جو ہے وہ حکومت کے اوپر، پولیٹیکل گورنمنٹ پہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوگا، یہاں سے لوگوں کو نکالیں گے تو شاید وہ سیاسی طور پر کوئی نقصان پہنچے گا، لیکن یہاں پر ظاہر ہے جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ الارمنگ ہے، بہت زیادہ ڈینجرسلی الارمنگ اگر کہا جائے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ تو جو اس وقت عمارتیں خستہ حال ہیں وہ درجنوں نہیں ہیں، سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو آئیڈینٹیفائی کر لی گئی ہیں سروے کے مطابق۔ تو اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کیا کرنے جا رہے ہیں ان کو ڈیمالش کرنے کے لیے؟ جی، 500 کے قریب ایسی عمارتیں ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جن کا اسٹرکچر ویک ہے یا وہ خستہ حال میں ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے، لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب آج خود لیاری بھی آئے تھے، ابھی پریس کانفرنس بھی کیا انہوں نے۔ لوکل گورنمنٹ منسٹر، سی ایم اور کیبنٹ ممبرز بیٹھ کر ایک کوئی پرماننٹ سولوشن پرابلی ریچ کریں گے ان دا نیکسٹ کمنگ ڈیز، میں ان لوگوں کے لیے ایک سوٹیبل سبسٹیٹیوٹ بھی ان کو فراہم کیا جائے۔ ٹھیک، بہت شکریہ نادر گبول صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ سندھ ترجمان نادر گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آئیڈینٹیفائی تو کر لی جاتی ہیں، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جو عمارات ہیں خستہ حال ڈکلیئر کی گئی ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں، لیکن ان کو گرانے کا میکنزم کیا؟ اور صرف گرانا ہی حل نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو لوگ مکین ہیں، رہائشی ہیں، ان کو متبادل فراہم کرنا بھی حکومت کا کام ہے۔ ظاہر ہے جب چھت میسر کرنا ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے اور پھر روٹی کپڑا اور مکان بھی ہے، تو یہاں پر حکومتوں کا کردار یہ ہے کہ پھر ان کو متبادل بھی فراہم کر کے دیا جائے۔ بہت بار یہ نعرہ لگتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے کوئی لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکل کتنا ہوتا ہے یہ بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ اب جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے اوپر کان دھرے گی اور سندھ حکومت بھرپور سپورٹ کرے گی اور ان عمارتوں کو جلد از جلد ایویکیویٹ کر لیا جائے گا، یہاں کے رہائشیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ۔ پنجاب اسمبلی میں حالیہ دنوں ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے جس نے نہ صرف عوام کو حیرت زدہ کر دیا بلکہ حکومت کی ترجیحات پر بھی کئی سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ وزراء کی تنخواہوں میں اضافے کے بعد اب لیو الاؤنس یعنی چھٹیوں کے دوران ملنے والی تنخواہ کو بھی باقاعدہ تنخواہ کے برابر کر دیا گیا ہے۔
ایک ایسے وقت میں جب عام آدمی مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کی کمی کے بوجھ تلے دب چکا ہو، ایسے میں یہ فیصلہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ آیا منتخب نمائندے واقعی عوامی خدمت کے لیے ہیں یا پھر مراعات کے لیے ہیں؟ اب رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت نے وزراء، اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا لیو الاؤنس تنخواہ کے برابر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کو قانونی تحفظ دینے کے لیے پنجاب عوامی نمائندوں کا قوانین ترمیمی بل 2025 بھی پنجاب اسمبلی سے منظور کر لیا گیا۔ اس ترمیمی بل کے تحت پنجاب منسٹرز سیلری الاؤنس پریویلیجز ایکٹ 1975 میں باقاعدہ ترامیم کی گئی ہیں۔ ان ترامیم کے بعد اب اگر کوئی وزیر یا اسمبلی عہدیدار 1 ماہ کی چھٹی پر جاتا ہے تو اسے مکمل تنخواہ دی جائے گی، چاہے اس دوران اس نے سرکاری فرائض انجام دیے ہوں یا پھر نہیں۔ پہلے جب صوبائی وزراء کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہوتی تھی تو 1 ماہ کی چھٹی پر انہیں تقریباً 74,000 روپے ادا کیے جاتے تھے۔ اب جب ترمیم کے بعد تنخواہ بڑھا کر 9,60,000 روپے کر دی گئی ہے تو ایسے میں چھٹی پر بھی پوری تنخواہ دی جائے گی۔ اسی طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ایک وقت میں 1,25,000 روپے ماہانہ ملتے تھے اور چھٹی پر محض 37,000 ادا کیے جاتے تھے، لیکن اب ترمیم کے بعد وہ چھٹی پر بھی 9,50,000 روپے ماہانہ تنخواہ وصول کریں گے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کی سابقہ تنخواہ 1,20,000 تھی اور چھٹی پر 37,000 روپے ملتے تھے، لیکن اب انہیں 7,75,000 روپے مکمل ادا کیے جائیں گے، چاہے وہ فرائض انجام دیں یا نہ دیں۔ یہ اعداد و شمار صرف الفاظ یا اعداد نہیں بلکہ یہ اس بدترین معاشی تضاد کی عکاسی کرتے ہیں جس سے پاکستان کا عام شہری گزر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف عوامی نمائندے جو عوام کی فلاح کے ضامن سمجھے جاتے ہیں وہ اپنی غیر حاضری پر بھی مکمل مراعات لیتے رہیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ تمام ترامیم اس بنیاد پر کی گئی ہیں کہ لیو الاؤنس پرانے اسکیل کے مطابق تھا جبکہ تنخواہیں بڑھ چکی تھی، اس لیے تناسب برابر کرنا ضروری تھا، لیکن یہ دلیل کمزور نظر آتی ہے۔ اگر اصل مقصد تناسب کی برابری ہے تو کیا عوامی نمائندے کا کام صرف براعت لینا ہے یا عوام کی نمائندگی کرنا ہے؟ سوال یہ کہ کیا چھٹی پر بیٹھا ہوا وزیر جو کوئی سرکاری کام انجام نہیں دے رہا مکمل تنخواہ کا حقدار ہو سکتا ہے؟ ایک ایسے ملک میں جہاں عوام بجلی، گیس اور پیٹرول جیسی بنیادی ضروریات کو ترس رہے ہوں، وہاں اس قسم کی ترامیم کس اخلاقی جواز کے تحت کی گئی؟ اس فیصلے کے نتیجے میں یہ پیغام واضح ہو گیا ہے کہ والے اقتدار میں بیٹھے نمائندے زمینی حقیقتوں سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ گو کہ قانون سازی کا حق اسمبلی کو حاصل ہے، لیکن اس کا استعمال قومی مفاد کی بجائے ذاتی مراعات کے لیے ہونا افسوسناک ہے۔ اس بل کے ذریعے یہ تاثر مزید گہرا ہوا ہے کہ منتخب نمائندے خدمت سے زیادہ سہولت کے خواہش مند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وزراء، اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر کو چھٹی کا حق نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ چھٹی اس صورت میں دی جائے جب وہ اس کے متحمل ہو۔ موجودہ معاشی حالات میں جب ہر سرکاری ادارہ کفایت شاری کی بات کر رہا ہے، یہ فیصلہ اس بیانیے کی کھلم کھلا نفی معلوم ہوتا ہے۔ ایسے فیصلے عوام میں بے چینی کا سبب بنتے ہیں، اور ویسے بھی پنجاب حکومت کی شے خرچیوں کی آئے روز داستان سامنے آ رہی ہے، لیکن پنجاب کے اسپتالوں میں عوام سہولیات کو ترس رہے ہیں۔ جیسا کہ میو ہاسپٹل میں عوام کو پنکھے تک نہیں ہے۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اسپتال انتظامیہ مریضوں کے لواحقین سے کہہ رہی ہے کہ اگر انہیں ہوا چاہیے تو اپنے گھر سے پنکھا لے آئیں۔ اس حوالے سے مریض کے لواحقین کا کیا کہنا تھا، ذرا میو ہاسپٹل کا ایک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں سب دی ماں آ گئی ہے، ایتھے آوے ہون آوے نا، ایتھے لوکاں کو باہر آ کے پوچھے جدو انہیں ووٹ لینے ہوندے بڑیاں گلاں نے جی پنکھا اس لیے لے کے گھوم رہے ہیں کہ تیسری منزل پہ ہمارا پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی اپنے مریض کو اگر یہ ہوا دینی ہے تو پنکھا گھر سے لائیں۔ ان کے باپ کا راج ہے، ککھ بھی نہیں مل رہا، لکھ کے دیندے نے سانو کل 2,000 روپے دے ٹیکے لکھ کے دیتے نے۔ یہ عام شہری مریم سرکار سے استفسار کر رہا ہے کہ تباسمہ کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، مجھے زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔